बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में सियासत के हवाले से भरपूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मलेशिया से डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने आज कश्मीर के हक़ में कैसे आवाज़ उठाई और क्या आवाज़ उठाई, ये सुनिए। डॉक्टर महातिर मोहम्मद ये कह रहे थे कि बावजूद इसके कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मैं ये कहूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ एक बैकलैश आएगा, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर में जो जुल्म और जबर और ज़्यादती हो रहा है, मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि खामोश रहना कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके जवाब में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, जी इस मरतबा 8 अगस्त को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 1 बरस मुकम्मल होने पर मुनक्कदा तकरीब में अहले कश्मीर की हिमायत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबर इस्तेहसाल के खिलाफ लबकुशाई पर मैं डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद का मशकूर हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आज का ट्वीट है। अच्छी बात है कि कश्मीर के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठ रही है। अब आते हैं सियासत की तरफ। वज़ीर आज़म ने कल क्या कहा था सियासत के हवाले से, ऑपोजिशन के हवाले से, एक दफ़ा दोबारा आपको याद कराते सुनिए। 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे। पहले तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना था, उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है एनआरओ का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज में वो शोर मचा देते थे कि जी एनआरओ 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, एनआरओ 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोज़गार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। मैंने कल भी ये कहा था कि वज़ीर आज़म ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि अब वो टिपिंग पॉइंट आ गया है कि मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो पिछले 73 साल से, इंशाल्लाह 14 अगस्त 2020 को अभी पाकिस्तान की सालगिरह आ रही है और 73 साल का हो जाएगा पाकिस्तान। और आज से 73 बरस पहले जो मुल्क बना था वो इस तरह से बना था कि एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के लिए बर सग़ीर में एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे समाजी, सियासी, मुआशी इंसाफ हो, और उसको फिर अमली जामा पहनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन उसकी ताबीर हम आज तक ढूंढ रहे हैं। वो जो ख्वाब था ना इकबाल का, जिसको अमली जामा पहनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सियासी, समाजी और मुआशी इंसाफ होगा, यानी कि हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत और इंसाफ मिलेगा। इसकी ताबीर नहीं मिली अभी तक। 73 सालों में 22 करोड़ पाकिस्तानी अब हो गए इनको, क्योंकि आज भी लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। आज भी अस्पतालों में आप जाएं तो वहाँ पे आप देखिए क्या कंडीशन है सरकारी अस्पतालों में, ख़ास तौर पे प्राइवेट अस्पताल इस तरह से है जिस तरह से होटल होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं ये प्राइवेट। और उसके बावजूद वी आर नॉट इन लाइन विद दीज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड। आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं इलाज के लिए और आप कहें कि मैं पैसा देता हूं जितना भी पैसा आपको चाहिए, उसके बावजूद जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में फैसिलिटीज है वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों की मैं आपसे क्या बात करूं। एक तो ये है, दूसरा ये है इंसाफ। इंसाफ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो नहीं होती है तो जो गरीब आदमी है वो तो पिस जाता है उस सोसाइटी में, मुआशरे में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि जो तगड़ा है वो या उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा, उसके बेटे को कत्ल कर देगा, उसकी बेटी का रेप कर देगा। उसको फिर इंसाफ देना होता है रियासत ने, सिस्टम ने, अदालतों ने, कानूनी अदालती निजाम ने। लेकिन हमें नजर आता है कि उसमें भी हम वो लेवल पे नहीं पहुंच सके जो ख्वाब था कायद आज़म का। तो खान साहब अब कह रहे हैं कि अब वो टिपिंग पॉइंट आ गया है कि हम अब सही डायरेक्शन में जाएंगे और खुशहाली की तरफ जाएंगे, और तहरीक इंसाफ उन्होंने अपनी जमात का नाम रखा था। आई होप कि इमरान खान ये वादा पूरा करें और कर सकें, क्योंकि हर किसी ने यही बात की 73 साल में। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ माई बिलवड कंट्री पाकिस्तान, और मैंने देखा कि लियाकत अली खान साहब 3 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब 2 साल रहे 1951 से 53 तक, और फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब 2 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसके बाद 2 साल जो थे 1956 से 1958, 1956 से 1958 तक 2 सालों में इस मुल्क में 4 वज़ीर आज़म आए। पहले का नाम चौधरी मोहम्मद अली,
دوسرے کا نام HS سہروردی، تیسرے کا نام آیا چندریگر اور چوتھے کا نام فیروز خان نون. 2 سالوں میں امیجن کریں 4 وزرائے اعظم آئے اس ملک میں. یعنی کہ اقتدار کے لیے جو رسہ کشی تھی وہ اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی جب پاکستان پیدا ہوا تھا، اور یہ آج تک جاری ہے. آج تک جاری ہے. آج تک اپنے اقتدار کے لیے سیاست ہوتی ہے اس ملک میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے آج تک ایسی ہوتی ہے. عوام کی تو باتیں بعد میں آتی ہیں. بہرحال یہ سچویشن ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اب ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے، پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کے عوام نے ان کی باتوں پہ بھروسہ کر کے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. ایک دفعہ دوبارہ وہ 2 سال کے بعد اب وعدہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کہنا آسان ہوتا ہے اور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور 2 سال میں خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن میں شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا، سنی. کدھر گئی APC جو ساری اپوزیشن کی آپ بات کرتے تھے؟ 14 تاریخ 15 تاریخ کو محرم ہو جائے گی، اسی لیے میں نے آخری دن ٹرینیں رکھی ہیں تاکہ اگلے دن محرم شروع ہو جائے گی. میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا. اور ان کا دیکھیں کل انہوں نے فیٹف میں ووٹ دیا کہ نہیں دیا ہے، کل انہوں نے پرسوں چوتھ انہوں نے سب نے جوائنٹ ووٹ دیا کہ نہیں دیا. سر یہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ منور شاہ کی، منور ظریف کی فلم تھی کہ مینو کچھ آنکھوں مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے. جب ان کو رات کو سمجھاتے ہیں دن کو سمجھ جاتے ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ شیخ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن آنکھیں بھی لگ جاندی ہے، سمجھدار لوگ نے انہاں نوں کہندے نے سانو آنکھیں لگن دا شوق ہے. کل بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے. تو بھائی اگر اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے، واٹ از اسٹاپنگ یو ٹو پرفارم دین؟ آپ کو تو پرفارم کر دینا چاہیے. پھر اپوزیشن میں تو دم ہی نہیں ہے، آپ پرفارم کریں نا پھر. لیکن بہرحال اس کے باوجود پرفارمنس کیوں نہیں ہو پا رہی، اس پر بھی بات کریں گے. اور اپوزیشن کا کیا کردار ہے، کیونکہ آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کل کی حکومت تھی. اس کے پاس بھی اقتدار تھا، ان کے لیڈرز بھی پاور میں تھے، انہوں نے بھی منسٹریوں میں رہے ہیں، وہ سب کچھ اور بہت دیر کے لیے رہے. اور عمران خان کا تو بیان ہی ہے کہ 30 سال 22 سال کی سٹرگل کے بعد میں اقتدار میں آیا ہوں اور 30 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ عمران خان کا بیانی ہے. تو ان سے بھی سوال کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میرے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. ان سے سوالات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ہمارے ساتھ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے سنا انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان جب سے بنا انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، طاقت کے لیے سیاست ہوتی ہے اور عوام کے لیے سیاست ہوتی ہے. ہم نے کم دیکھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نعرے لگتے ہیں عوام کے حوالے سے، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی قرض اتارو ملک سوارو کا نعرہ لگا دیتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب 90s میں آئے تھے، اور پھر مشرف صاحب نے انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ، روشن پسند اعتدال پسندی کا نعرہ لگایا، اور ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا، خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا. آپ لوگوں کا آپ پتہ نہیں کیا نعرہ ہوگا اگلے الیکشن میں نہیں جانتا. لیکن سیاست ہماری ایسی کیوں ہے اور یہ کب بدلے گی؟ دیکھیں، یہ ہم نے ماضی میں رہنا ہے یا آگے کو دیکھنا ہے. ماضی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اور آگے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. یہی لائے عمل ہے. ہم بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو رہتے ماضی میں ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے. تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر آپ اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. یہ بنیادی بات ہے. جب آپ یہ اچیو کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ترقی ملے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب، جمہوریت جو میں سمجھتا ہوں جمہور سے نکلا ہے نا، اور جمہور عوام ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان کو بنیادی حقوق کم از کم دے دیے جائیں، جیسے روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف ہے. اور جمہوری دور رہے پاکستان میں، اور جمہوری ادوار میں آپ کی پارٹی بھی حکومت میں رہی، آپ کے لیڈر بھی حکومت میں رہے. تو آپ لوگ بھی تو ڈیلیور نہیں کر سکے نا پاکستان کے عوام کے لیے.
اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت آئے گی تو ہم ڈیلیور کریں گے. یہ کون سی جمہوریت ہے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں آ سکی؟ جی، جمہوریت جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ پاکستان کے عوام کی رائے ہوتی ہے. ہم پاکستان کے عوام کو ان کی رائے نہیں دے سکے. پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں متنازع رہے ہیں. میں نے 85 سے ہر الیکشن میں حصہ لیا ہے اور میں اوپنلی یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی الیکشن بھی فیئر نہیں تھا. تو آج ہمیں ان معاملات سے سبق حاصل کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام کریں. جو ہم نے ووٹ کو عزت دو کہا تھا وہ یہی بات تھی. جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد کوئی راتوں رات معجزہ نہیں ہوگا، لیکن آپ ترقی کے سفر پر چل پڑیں گے اور ملک بالآخر جو مشکلات ہیں ان کو طے کر پائے گا. ورنہ ہم یہ جو نان ریپرزنٹیٹیو حکومتیں بناتے ہیں، کبھی اس کو لایا، اس کو توڑا، اس کو توڑا، اس کو لایا، یہ چیزیں نہیں چلتی، یہ نہیں چل سکیں. تو ہم اسے سبق حاصل کر لیں. ایک دفعہ پاکستان کے عوام کو آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن فیئر الیکشن نہیں تھا، اور اس رائے کا احترام کریں. جی، آپ نے کہا پاکستان میں کوئی بھی الیکشن، آپ نے کہا پاکستان میں کوئی بھی الیکشن فیئر الیکشن نہیں تھا. تو وزیر اعظم جب 3 دفعہ بنے تھے میاں نواز شریف صاحب، اور میاں شہباز شریف صاحب 4 دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے، وہ الیکشنز بھی فیئر نہیں تھے؟ میں نے کہا نا ہر الیکشن میں انفیئرنس تھی. وہ کس کے حق میں تھی، کس کے خلاف تھی، وہ بات علیحدہ ہے. 1985 کا الیکشن کمپیریٹیولی فیئر تھا. اس کے بعد 2008 کا الیکشن کمپیریٹیولی فیئر تھا. لیکن وہاں بھی پاکستان کے عوام کو رائے کا جو حق تھا وہ نہیں تھا اور ان کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. اس بات کو ہم سمجھ لیں. کس کی حکومت بنی نہیں بنی، یہ ایک ٹروتھ کمیشن کھول دیں، یہ باتیں وہاں طے کر لیں. اب یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلا جو الیکشن پاکستان میں ہوگا وہ مکمل طور پر فیئر ہوگا. اس کے بعد آپ جمہوریت کا سفر دیکھیں. یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، المیہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ الیکشن جیتتے ہیں آپ کہتے ہیں فیئر الیکشن ہے. 2013 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کہا فیئر الیکشن ہے کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. اس کے علاوہ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنے تو الیکشن فیئر تھا. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے تو الیکشن فیئر ہے. لیکن عمران خان وزیر اعظم بن جاتا ہے یا پھر آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی جیت جاتی ہے تو الیکشن انفیئر ہو جاتا ہے. اور یہی حال دوسری جماعتوں کا بھی ہے، میں تو مان رہا ہوں یہ بات. تو ہر الیکشن کو متنازعہ کیا سیاستدان خود ہی نہیں بنا دیتے ہیں؟ اس کے اوپر سیاست نہیں کھیلتے ہیں؟ میرے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے ماضی میں رہنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. وہاں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ الیکشنوں میں کیا ہوا، حکومتیں کیسے بنی، کس طرح مینیپولیٹ کیا گیا الیکشن کو. تو وہ وہاں طے کر لیں کہ کس کی حکومت فیئر تھی یا نہیں تھی. وہ جو لیکن ٹھیک ہے آج یہ فیصلہ پھر آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی اگر حقائق سامنے آتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس کے متعلق سامنے آئے. ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں اور بہت سے شرفا بھی اس کے اندر شامل ہیں. ہم صرف اکیلے نہیں ہیں. تو ان باتوں کو ٹروتھ کمیشن میں رہنے دیں. اس سے سبق حاصل کر کے آج سب مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اگلا الیکشن ہم پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں گے، ووٹ کو عزت دیں گے. یہ فیصلہ کر لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. اور یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں جو میرا 32 سال کا تجربہ ہے اس سے بات کر رہا ہوں. اور جن عہدوں پر میری جماعت نے مجھے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، میں اس کے تجربے سے بات کر رہا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان پرفارم نہیں کر رہے اور ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، یہ نالائق لوگ ہیں، پرفارم کر بھی نہیں سکتے اور پاکستان کو ریورس گیئر لگ گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو اگر دوبارہ موقع ملے حکومت میں آنے کا تو پھر ہم دوبارہ پرفارم کریں گے. لیکن اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور جب آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں. یعنی کہ وہی پارٹی ہوتی ہے، میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی اپلائی کر رہا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے ایک مختلف بیانیہ ہوتا ہے، میڈیا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، میڈیا عوام کی آواز ہوتا ہے، میڈیا حکومت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ خود گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میڈیا ٹاک شوز نہ دیکھیں. اور یہی حال ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی نظر آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نظر آتا ہے. آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن ایک نعرہ اور خلائی مخلوق کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب لگاتے تھے. آپ نے اس کے حوالے سے کیا کہا؟ حال ہی میں پہلے آپ کو وہ سناتا ہوں پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، سنیے. مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے، ہمارے بیانیے میں شامل ہے. آپ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، میں خلائی مخلوق کہتا ہوں، کوئی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کہتا ہے.
وقت کے ساتھ یہ باتیں چلتی ہیں. یہ تو میاں صاحب کہتے تھے وہ مخلوق باہر کی دنیا سے یہاں آتی ہے, وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کبھی ہمارے بیانیے میں ہے ہی نہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کیسے اس بیانیے کو آگے لے کر چلتے تھے, یہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں, شاید صاحب سنیے گا ذرا. پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب کے تحفظات لگتے تھے ہمیں اس بیانیے پہ, اب آپ کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ اس چیز کو ڈسون کرتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے پہلے؟ یار میرے بھائی, آپ یہ میرے منہ میں الفاظ کیا ڈالتے ہیں؟ خلائی مخلوق بیانیے میں شامل نہیں ہے. بیانیہ ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے, ووٹ کی عزت ہو. جو میاں صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے. وہی بات میں ابھی سے پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ الیکشن میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اس کو آپ خلائی مخلوق کا نام دے دیں, محکمہ زراعت کا نام دے دیں, اب تو ڈائریکٹ لوگ بات کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سیاست دانوں کا مقابلہ سیاست دانوں سے ہونے دیں, عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں, اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ملک کیوں ترقی نہیں کر رہا. اگر ہم الیکشن کو تبدیل کر کے متنازع بنا کے ریگ کر کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے جو وہاں نہیں ہونے چاہیے, تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, یہ اس وقت ایک الفاظ استعمال ہوئے. اس کو آج بعد میں لوگوں نے محکمہ زراعت کہنا شروع کر دیا. آج ڈائریکٹلی لوگ نام لیتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے, کوئی فوج کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. میں ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں, آپ کی جماعت قائم ہے, دیکھ لیں. اس بیانیے پہ آپ کی جماعت ابھی بھی قائم ہے, آپ بھی قائم ہے. ہماری جماعت قائم ہے پاکستان میں قانون اور آئین کے مطابق حکومت کو. جس کی ذمہ داری ہے اس کے پاس اختیار ہو, اور پاکستان کی عوام کی رائے کہ یہ ہمارا بیانیہ نہیں تھا, ووٹ کی عزت ہو. بٹ صاحب کی سٹوری میرے بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں نا, یہ تو آپ بات کر لیں پھر یہ میں کروں. سمجھ گئے, یہ ہمارا بیانیہ ہے. اس سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اور اختلاف کر دے مجھے بتا دے اس بیانیے میں کیا غلطی ہے. نہیں, آپ تو خود اس کو ڈسون کر رہے تھے, میں نے جو دکھایا آپ کا شارٹ تھوڑی دیر پہلے, تو اب آپ اس کو دوبارہ اون کر رہے ہیں. مجھے نہ اتفاق ہے نہ اختلاف ہے اس سے, میں تو صرف آپ سے آپ کی پوزیشن پوچھ رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں. شاہد کاکان عباسی صاحب, ایک چیز جس سے مجھے اختلاف ہے وہ سوال. جی فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اگر میرا امتحان لینا ہے تو پھر پورا انٹرویو دکھا دیں کہ کس میں نے کانٹیکس میں یہ بات کی. انہوں نے کہا جی خلائی مخلوق آپ کے بیانیے میں ہے. میں نے کہا بیانیے میں نہیں ہے, اس کا ذکر ہوا ہے الیکشن کے دوران. اس کے بعد بھی مختلف طریقوں سے اس وقت خلائی مخلوق کا نام دیا گیا, اور یہ وہی انٹرفیئرنس ہے ملک کے معاملات میں, الیکشن میں, جس کا میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ اس ملک کے الیکشن فیئر ہونے دیں. تو اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو پھر آگے بڑھتے ہیں سبجیکٹ کی طرف. شاہد صاحب, ایک چیز جس کے اوپر مجھے اختلاف ہے وہ یہ ہے آپ کی اور پرویز رشید صاحب کے حوالے سے جو دو سٹیٹمنٹ سامنے ہیں, پہلے وہ آپ کو میں سنواتا ہوں, سنیے گا ذرا. سینٹ میں اس دن آپ نے ووٹ نہیں دیا, اس پر شاہد خاقان عباسی پر کافی تنقید کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. تو سر پارٹی قیادت نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ میرے خیال میں پارٹی قیادت جو ہے وہ آج کی سیاسی صورتحال میں فیصلے کرتی ہے. جو گزر گیا دن وہ گزر چکا ہوا ہے. پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں بھی آتی ہیں, تو کیا یہ عدم اعتماد ہے نواز شریف پر یا مسلم لیگ نون پر؟ ہوا ایسی نہیں کہ کوئی یہ غلطی کرے گا, اور اگر کوئی یہ غلطی کرے گا تو اسے بھگتنا پڑے گی. اس کے جواب میں آپ نے جو کہا تھا, آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ نہ چلاؤں, آپ دوبارہ فرما دیجئے آپ نے جو بھی کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے, شخص کا نہیں ہوتا, ممبر کا نہیں ہوتا. ایک دفعہ پارٹی فیصلہ کر لے تو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو اس وقت بھی اختلاف ہو, پارٹی کے فیصلے کے بعد اگر آپ کو اختلاف ہے, تو پھر آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہوتی ہے کہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, کوئی شخص بھی ہو, اس کا اطلاق مجھ پر بھی ہے, پرویز رشید صاحب پر بھی ہے. پرویز رشید صاحب میرے 40 سال سے میرے بڑے بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے. اگر وہ میری بات ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں تو میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں, یہ حق بھی ان کو حاصل ہے. لیکن یہ بات, میرا جو موقف ہے پارٹی کے ووٹ کے حوالے سے, اس میں تبدیل نہیں ہوگا, ورنہ پارلیمانی جمہوریت چل نہیں سکتی. اگر ہر شخص, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ پارٹی کے کہنے پہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ پارٹی کے کہنے؟
یہ میرا نہیں، موقف ہے. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میرا موقف ہے، میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر ان کو ووٹ نہیں دینا تھا تو استعفیٰ دے کر گھر بیٹھتے. میرا یہ موقف ہے. صحیح، تو استعفیٰ دے کر گھر بیٹھتے، کیونکہ ووٹ پارٹی کا ہے. یہ آپ جان لیں، ووٹ پارٹی کا ہے، پرویز رشید صاحب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرویز رشید صاحب کو استعفیٰ دے کے پہلے گھر بیٹھنا چاہیے تھا اگر وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. اب ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، اگر ووٹ سے اختلاف تھا تو وہاں تشریف نہ لاتے، گھر بیٹھتے. اور اگر تشریف لا کر اختلاف کرنا تھا تو پھر اصولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور گھر بیٹھیں. پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. اگر سینئر لوگ ڈسپلن کا احترام نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. شاہد صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں میں بھی تو اختلافات بہت زیادہ ہے نا. گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ایک ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست ایک ہے. اگر ہم سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ میں آ جائیں، آپ ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، آپ دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ پرویز رشید صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اگر وہ پارٹی لائن فالو نہیں کرنا چاہتے تھے اور ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. اور پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک دھڑا ہے اور حمزہ شہباز صاحب کا بھی دوسرا دھڑا ہے اور آپس میں دونوں کے اختلافات ہیں. اور اس سے نیچے، اوپر سے لے کے نیچے تک پارٹی میں اختلافات ہیں اور دو فیکشنز دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو اتنی دھڑے بازی کے ساتھ، اتنی مخالفت کے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جو انتخابات کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہونے چاہیے وہ آپ منوا لیں گے؟ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ اے پی سی جو ہے وہ بھی ڈیلے ہوگی اور مولانا فضل الرحمان بھی آپ سے ناراض ہو گئے. دیکھیں، جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے کوئی دھڑے نہیں ہے. پارٹی کا ایک ہی موقف ہے اور وہی پارٹی کا بیانیہ ہے. اس پارٹی کے جو روح رواں ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. کوئی دو دھڑے نہیں ہیں، کوئی تین دھڑے نہیں ہیں. اختلاف رائے ہر ایشو پر ہوتا ہے. جب پارٹی کا موقف بن جائے اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں رہتا، نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. یہ بات بڑی سیدھی ہے اور یہ ہر شخص سمجھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صرف میڈیا کی حد تک آپ نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے کہ فلانا دھڑا بن گیا ہے. میں نے تو کبھی کوئی دھڑا نہیں دیکھا، میں تو کسی دھڑے کا ممبر نہیں ہوں. اس طرح ہم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ ابھی میں نے اختلاف دکھایا آپ کو اور پرویز رشید صاحب کا. جی یہ آپ نے دکھا دیا نا، بات ختم ہو گئی. اختلاف میں نے اب ایک اصولی بات کر دی. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا کہ پارلیمانی جمہوریت کوئی پالیسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کیا میں نے اس پر اپنے موقف کا اظہار کر دیا. یہ میرا حق ہے. ان کا ووٹ نہ دینا یہ ان کا حق ہے. یہ ایک بات ختم ہو گئی. آپ نے سوال کیا، ان کے بارے میں نے جواب دے دیا. جہاں تک پارٹی کی پالیسی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب پالیسی بنتی ہے اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. جس جماعت میں نہیں ہوتا وہ فیشسٹ جماعت ہوتی ہے. ہماری جماعت میں ہمیشہ اختلاف رائے رہا ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے شاہد خاقان عباسی صاحب؟ جب فیصلہ ہو جائے فیصلے پر قائم رہتے ہیں سارے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ اے پی سی ہو اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں اے پی سی کے حوالے سے کنونسڈ نہیں ہے اور وہ اتنی ہارڈ لائن نہیں لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف؟ اور پچھلے دنوں جب بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میاں شہباز صاحب ہمیں لیڈ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جوان کندھے ہمیں لیڈ کریں. یہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کا کامنٹ لیتا ہوں. دیکھیے شاہد صاحب لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بلاول صاحب شہباز صاحب کو کہہ رہے ہیں، شہباز صاحب بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ہنسی سنی ہے. یہ باتیں جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں یہ ایک لائٹر ٹون میں بات ہوتی ہے. آپ نے اس کو سیریسلی لے کر وہاں پر بیان کرنا شروع کر دیا. پارٹی کے لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں. اے پی سی کا فیصلہ بھی وہی کریں گے. مشاورت سب سے ہوگی اور اے پی سی اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ اے پی سی کی ضرورت ہے آج. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مولانا صاحب کے بالکل تحفظات ہیں، ان کے تحفظات میں کوئی وزن بھی ہوگا. اور سیاست میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، اس اختلاف کو مل بیٹھ کر ہی دور کیا جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب، اور وہ کون سا وقت ہوگا جب اے پی سی ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں اپنے وقت پہ ہوگی. ابھی مناسب وقت نہیں ہے اے پی سی کے لیے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہے. ہو جائے گا فیصلہ، چند دنوں میں شاید فیصلہ ہو جائے گا. سوری دوبارہ بولیے گا، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جی میں نے کہا کہ بالکل ہو جائے گی، چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اے پی سی نے کب ہونا ہے. مجھے کوئی اس میں اتنا بڑا اختلاف نظر نہیں آتا. ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ اے پی سی ہو.
مولانا فضل الرحمان نے تو 7 ستمبر کو بڑی جماعتوں کے بغیر ہی پشاور میں بڑے جلسے کا اعلان کر دیا سر. تو 7 ستمبر کو آپ لوگ مولانا کو جوائن کریں گے اس جلسے میں کہ نہیں؟ اگر انہوں نے دعوت دی تو ہماری جماعت مشاورت سے فیصلہ کر لے گی. ابھی تک کوئی دعوت آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور سٹوری جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو اختلافات ہیں اتحادیوں کے ساتھ اس کے حوالے سے ہے. اور نعیم اشرف بٹ میرے ساتھ ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں سما نیوز کے, اور انہوں نے یہ سٹوری بریک بھی کی جو سما ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں خبریں چلی کہ وزیر اعظم کے عشائیے میں نہ جانے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ چودھری برادران کی طرف سے جو ہے آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ. تو نعیم صاحب ویلکم ٹو دا شو. مجھے بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ چودھری برادران پاکستان مسلم لیگ کاف خاص طور پہ اس وقت کیا سمجھ رہی ہے کہ نیب کی طرف سے اگر انہیں نوٹس آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے انتقامی کارروائی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کا بجٹ سے پہلے جو عشائیہ تھا اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے؟ بالکل آپ کا سوال درست ہے, اور احتشام صاحب یہی وہ سمجھتے ہیں. اور آج تو جو میرا خیال ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ, بلکہ آپ اس کو اگر ذرائع ہٹا بھی دیں تو اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ چودھری برادران خود ہی یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہم نہیں گئے تھے عشائیہ میں وزیر اعظم کے غالباً 28 جون کو تھا بجٹ سے منظوری سے ایک روز پہلے, وہ نہیں گئے, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں, اور اس سے پہلے ہی طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو ملے اور جا کر کہا کہ جو دوبارہ اتنے سالوں بعد نیب تیز ہوا ہے, ہمارا خیال ہے کہ یہ حکومت کے کچھ لوگ ہیں اور حکومت کی جانب سے کچھ ڈائریکشن ہے یا کوئی ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نیب کے نوٹسز اور نیب دوبارہ متحرک ہوا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ وہ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کاف لیگ نے عشائیے میں شرکت نہیں کی تھی. جی جی فرمائیے. نہیں میں آپ کو سارا سٹیپ وائز بتا رہا ہوں. عشائیے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے, اس سے پہلے تقریباً 1 ماہ پہلے وہ ملے طارق بشیر چیمہ, جب یہ ایک دم نیب جو ہے وہ تیز ہوئی, اور چودھری برادران آپ کو یاد ہے راتوں رات اور ایک دم صبح جا کے وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے نیب کے خلاف. سب حیران تھے کہ ان کو ہوا کیا, کیونکہ عام تاثر یہی تھا کہ ابھی نیب نے کوئی نوٹس یا میڈیا میں کچھ نہیں آیا تھا, لیکن ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ نیب متحرک ہوا ہے ان کے خلاف. اس بات پر ہائی کورٹ تو وہ چلے گئے, تھوڑا سا سیف ہوئے. اس کے بعد وہ گئے کچھ دنوں بعد طارق بشیر چیمہ, کیونکہ ان کے اچھے تعلق ہیں پرائم منسٹر کے, چودھری برادران کی نسبت وہ زیادہ ان کا بہتر تعلق ہے, کابینہ میں بھی وہ ہوتے ہیں. انہوں نے جا کے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک دم ایکٹیو ہوا ہے نیب ہمارے خلاف, اس میں گورنمنٹ کے لوگوں کا ہاتھ ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا مجھے 24 گھنٹے دیں, میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. اس 24 گھنٹے کو احتشام آج 3 ماہ ہو چکے ہیں, کوئی جواب پرائم منسٹر نے نہیں دیا. اس سے ان کی جو ریزرویشن یا ایک جو ان کا خیال تھا یا شک کہہ لیں, اس کو تقویت ملی کہ کچھ بھی نہیں بتایا. پہلے ہی یہی سمجھ رہے تھے کہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس یا کہیں سے ان کو یہ ہو رہا ہے, اور جس وجہ سے نیب کا یہ سارا معاملہ ہوا. اس سے پھر کچھ دنوں بعد بجٹ کا معاملہ جون میں آ گیا. یہ مئی کی بات بتا رہا ہوں. پھر جون میں بجٹ جب سامنے آیا تو وہ معاملہ چلتے رہے. پھر جب ایک دن پہلے جب فنانس بل پاس ہونا تھا تو ایک عشائیہ رکھا, کیونکہ پرائم منسٹر کو اپنی پارٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض اور وہ ان کا گروپ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک عشائیہ رکھا اور اتحادیوں کو بھی بلا لیا. مسلم لیگ کاف کو پوری کوشش کی اس وقت, اسپیکر اسد کیسر گئے, دوسرے رہنما بھی پی ٹی آئی کے, وہ نہیں آئے. اب ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد مزید تیزی آئی ہے, اور تیزی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ نہیں آئے. اور اسد کیسر صاحب کے پاس گئے بھی, اسد کیسر صاحب نے رابطہ بھی کیا چوہی شجاعت صاحب سے کہ ایک ممبر کو بھیجیں, لیکن اس کے باوجود وہ بھی نہیں گئے. جی احتشام صاحب, ایک اہم بات میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ چودھری برادران نے اس بجٹ, اس عشائیے سے پہلے جا کر 1 ماہ پہلے کیوں طارق بشیر چیمہ نے پرائم منسٹر کو ایسا کہا. اس کا تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں گے تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں چلے جائیں.
اس وقت بھی پرویز الہی جو تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ غالباً 4-5 لوگ تھے جس میں پرویز ہٹک تھے، یہ سارے بیٹھے پرائم منسٹر سے میٹنگ کر رہے تھے. اس وقت وہ دھرنا دیے مولانا ادھر پورے عروج میں بیٹھے تھے اسلام آباد میں. تو بات چیت ہو رہی کہ کیا بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ یہ 5 رکنی کمیٹی ان سے ڈسکس کر رہی تھی، پرویز الہی ان میں لیڈ کر رہے. تو پرائم منسٹر نے، میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ کہا پرویز الہی صاحب کو کہ آپ نا یہ جو میڈیا میں اکثر آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ آپ نہ دیا کریں. اب دیکھیں یہ اپنے وہ وزیر یا کسی ایم این اے سینیٹر کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی چودھری جو ہیں وہ اپنی ان کی جماعت ہے، ان کا اتحاد ہے. آپ ان کو 5 لوگوں میں ایسے کہیں گے تو یہ تو بڑا ٹھیک ہے. مجھے یہ فرمائیے گا، وہ واپس لاہور، وہ واپس ایک منٹ سن لیں، وہ واپس لاہور آ گئے تو پھر وہ ناراض ہو گئے. تو ایک بات کی تھی اس وقت، میں شارٹ کرتا ہوں، پرویز الہی صاحب نے کہ وزیر اعظم صاحب شک نہ کریں. یعنی اس وقت ہی پرائم منسٹر چودھری برادران پر شک کر رہے تھے کہ شاید فضل الرحمان کے کوئی ساتھ یہ ملے ہیں. بھائی شک کیسے نہ کریں، میری بھی تو بات سنیں نا. نعیم اشرف بٹ صاحب اتحادی ہوتے ہوئے وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف پرفارم نہیں کر رہی ہے، ٹیم ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کے تو کئی سٹیٹمنٹس ان کے آ جاتے ہیں. تو پھر پرائم منسٹر صاحب شک کیسے نہ کریں. اور دوسری بات مجھے ایک اور سوال کا جواب آپ سے چاہیے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 10 سیٹوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کیا واقعی میں یہ سمجھتی ہے کہ چیف منسٹرشپ کے لیے پرویز صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب لانا چاہیے یا وہ آ سکتے ہیں 10 سیٹوں کے ساتھ؟ احتشام صاحب یہی تو بات ہے کہ کوئی وزارت اعلیٰ کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کیسے یہ سٹوریز چل جاتی ہیں. وزیر اعلیٰ کی کبھی انہوں نے کوئی اشارہ تک نہیں دیا. 10 سیٹوں سے انہیں بھی پتہ ہے. اور پی ٹی آئی، اب آپ دیکھیں ایک طرف اتنی دوریاں ہیں، اتنی ٹینشن ہے، پرائم منسٹر ان سے مل نہیں رہے، وہ ان کے عشائیے میں نہیں جا رہے. کاف لیگ کے ایک سینئر رہنما کا بیان آن ریکارڈ ہے نعیم اشرف بٹ صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے تو پھر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. یہ کاف لیگ کے ایک سینئر لیڈر کا بیان میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. میں وہ احتشام صاحب میں مجبور ہوں اس بات کو کہنے میں کہ معذرت کے ساتھ اب وہ مائنڈ کریں گے پتہ نہیں. میں ان سینئر رہنما کا دیکھا تھا، میں ان کو بلیو کریں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، اور ان کو اکثریت لوگ نہیں جانتے تھے. وہ اتنے ہی سینئر رہنما ہیں، نہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ایم پی اے تک تو نہیں ہے. تو جو اگر کوئی کم از کم اس کا کوئی وزن تو ہو جو وہ یہ بات کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحبان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، چودھری صاحبان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں بتا سکتا ہے. نہ خواہش کا کون، وہ تو اللہ کی ذات. میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر وہ ان سے مل نہیں رہے، وہ ان کے عشائیے میں نہیں جا رہے، تعلق ہے نہیں، 10 سیٹوں سے وہ کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ کون انہیں بنائے گا 10 سیٹوں سے؟ پی ٹی آئی کے بغیر تو نہیں بن سکتے. ایک اور چیز کا جواب مجھے دیں، کیونکہ پنجاب کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے سیاست پہ. مجھے ایک اور چیز کا جواب دیں کہ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ شروع میں چوئی مونس الہی صاحب کی وزارت چاہیے تھی کاف لیگ کو، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر رضامند نہیں تھی. بالکل اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ خود جب اس وقت تو ملاقات ہو جاتی تھی پرائم منسٹر سے ان کی، تو چودھری برادران نے خود وڈرا کر لیا تھا کہ کیونکہ پرائم منسٹر غالباً میرا خیال ہے وجاہت حسین یا چوئی شجاعت کے بیٹے جو دونوں ایم این اے ہیں، ان میں سے کسی کو کہہ رہے تھے کہ ہم وزیر بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم وزارت کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس سے وڈرا کرتے ہیں، یا اور ہماری ناراضگی بھی یہ نہیں ہے. لیکن دل میں بالکل ناراضگی اس کی ہوگی ان کا بالکل اس سے، کیونکہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا، معاہدہ طے ہوا تھا کہ 2 وزارتیں پنجاب میں، 2 اوپر. پنجاب میں بھی دوسری وزارت ان کو ناراض ہونے کے بعد ہی ملی تھی، لیکن اوپر مونس الہی خود کہہ چکے ہیں کہ جب میں پرائم منسٹر سے ملا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف اس حد تک باتیں ہیں، دوریاں ہیں، اور خبریں چل جاتی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کس نے بنانا ہے انہیں. اب مسلم لیگ نون کو اپنی پڑی ہے، ان کے اپنے 15 ایم پی اے ہر مہینے بعد جا کے وزیر اعلیٰ کو مل لیتے ہیں. حالات ایسے ہیں ہی نہیں، اور بات آ جا کے پھر جا کے عمران خان کے پاس ہی ختم.
بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک ہو گیا, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور سٹوری ہے جس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا ہے. لیکن جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اتحادیوں کے درمیان آپس کی جو سیاست ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اور اگر چودھری برادران کی یہ بات درست مان لی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ عشائیے میں کیونکہ ہم نہیں گئے تھے اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم یہ دے رہے تھے بجٹ میں کے حوالے سے, تو اس ٹائم پہ اس کا خمیازہ یہ لوگ بھگت رہے ہیں. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو درست مان لیا جائے تو میرے خیال میں دیٹ پرائم منسٹر عمران خان از پلئنگ ویری اسمارٹ پالیٹکس, اور انہیں بھی سیاست آ گئی. عمران خان کے اوپر ایک تھا نا اعتراض اور تنقید کہ یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ اسٹیٹسمین تو ہے, یہ لیڈر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سیاستدان نہیں ہے, پالیٹکس نہیں آتی انہیں. اب وہ اتحادی جو کبھی کہتے تھے جی منہ سلائی کی وزارت دے دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, یا ہمیں اقتدار میں مزید شراکت داری دے دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, یا اتنے ضلعوں میں ہمارے مطابق بیوروکریسی جو ہے, انتظامیہ جو ہے اس کو تعینات کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, یا مزید اور ڈیمانڈز کرتے تھے. اب ہو سکتا ہے اگر یہ بات درست ہے جو چودھری صاحبان خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ درست ہے, چودھری صاحبان کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو نیب کے کیسز میں پھنسوانے کی کوشش کر رہی ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ ساری ڈیمانڈز کو ایک طرف رکھ کے صرف وہ یہی کہیں کہ اس سے تو ہماری جان چھڑائیں نیب سے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہیز پلیڈ اسمارٹ پالیٹکس. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. آپ کو یاد ہوگا 18 اپریل 2020 کو ہم نے ایک سٹوری اٹھائی تھی سری لنکا کی جیل میں قید پاکستانی جو وہاں پر مختلف جرائم میں سزا کاٹ رہے تھے, لیکن ان کو پاکستان واپس بھیجنے کا ایک پرنسپل بنیادی طور پر ایک فیصلہ ہوا تھا بٹوین دی گورنمنٹ آف شری لنکا اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان. اس پہ عمل درآمد ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہو سک رہا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا, اور ہم ان کی آواز بنے تھے اس ٹائم پہ. اور وی ٹک یو ڈائریکٹلی ٹو دا جیل ان شری لنکا, اور ون آف دی پرزنرز ہم نے ان سے بات کی تھی. آپ کو یاد کراتے ہیں کیا بات ہوئی تھی, ذرا سنیے. اسی سٹوری کے حوالے سے سری لنکا میں پاکستانی ہائی کمشنر سعد خٹک صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی سنیے. اس وقت پاکستان کے 94 قیدی جو ہے وہ سری لنکا کے مختلف جیلوں میں ہیں, اور 78 جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, یعنی ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور 16 ایسے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اس وقت, اور یہ 49 ایسے ہیں جن کے بارے میں معاہدے کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے معاہدے کے مطابق جو ہے ان کو پاکستان ریپیٹریٹ کرنا کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے, منسٹری آف انٹیریئر نے, فارن آفس نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے. جیسے کوئی سچویشن یہ کووڈ-19 سے نارملائز ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں اتنا دیر اس میں نہیں لگنی چاہیے. جنرل سعد خٹک صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ 20 اپریل 2020 کو آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے کہا تھا کہ پرنسپل اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ان کو پاکستان واپس بھیجنا چاہیے, لیکن اور آپ نے کہا تھا کہ ہو بھی جائے گا جلدی, لیکن ابھی تک یہ ہو نہیں سکا, تو کیا وجہ ڈیلے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. ڈیلے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جو ہے انہی حالات میں سے گزر رہے ہیں جو کہ کووڈ-19 کے حالات تھے, اور سری لنکا نے بڑے ٹف اسٹرنجنٹ میجرز اڈاپٹ کیے ہوئے تھے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایک ریپیٹریشن کا عمل تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. انہوں نے اس کے باوجود ہمیں 2 ڈیٹس دی ہوئی تھی ان لوگوں کو اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے ریپیٹریٹ کرنے کی, لیکن چونکہ یہاں پر کنڈیشن جو ہے کووڈ-19 کی آپ کے نظر میں تھی کہ کافی گمبھیر صورتحال تھی, اور کنٹری اس وقت اس کے اوپر توجہ نہیں دے پائی بیکاز اور پریورٹیز تھی, اور جہاز چارٹرڈ فلائٹ نہیں آ سکا وہاں پر. حالانکہ ڈیٹس سری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دے گئے تھے وہ لوگ. تو ابھی دوبارہ جو ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جون 2020 میں جو فنڈز اس چارٹر فلائٹ کے لیے جو ہے الاٹ ہو گئے تھے وہ بھی لیپس ہو گئے تھے جون 2020 میں. اور ابھی آپ کی اطلاع کے لیے اور ان لوگوں کی تسلی کے لیے میں نے پچھلے 2 دن پہلے ہی جو ہے میں نے انٹیریئر سیکرٹری سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے بڑی انٹرسٹ کے ساتھ اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور ہم نے وہاں پر سری لنکن اتھارٹی کے ساتھ, کیونکہ پچھلی جو 2 ڈیٹس تھی وہ لیپس ہو گئی تھی, تو ہم نے ان کے ساتھ ابھی جیسے ہمیں اسلام آباد سے
گرین سگنل ملے گا کہ انہیں فنڈز اویلیبل ہو گئی ہیں، چارٹرڈ جہاز اویلیبل ہو گیا ہے، تو ہم سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے گیس ٹیک اپ کریں گے اور اسے دو سیٹس آف ڈیٹس سے لے لیں گے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کر دیں گے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو یا تو بیک برنر پہ ڈال دیا یا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. ہم ان کے ریلیشنز کے ساتھ پرسنلی بھی کانٹیکٹ ہے، ان میں سے کئی قیدیوں کے ریلیشنز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں. جی جیل صاحب، اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جب گرین سگنل مل جائے گا، اور وہ گرین سگنل تب ملے گا جب فنڈز اویلیبل ہوں گے چارٹرڈ فلائٹ کے لیے. دس از دی اونلی پرابلم رائٹ ناؤ جس کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے. وہاں پہ شری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے تو پروسیجر مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ اب ڈیلے جو ہے وہ ہمارے پارٹ پر ہے. ایگزیکٹلی ہمارے پارٹ کے اوپر بھی ڈیلے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری جو ہے، فورن منسٹری، دونوں جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ود ان اے منتھ اس چیز کو ایڈریس کر دیا جائے گا. اور یہ جو 49 لوگ ہیں یہ انشاءاللہ ریپیٹریٹ ہو جائیں گے، جلدی ہو جائیں گے، مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ. اور باقی بھی جو ہے جو ریمیننگ 29 پریزنرز ہیں جو کنوکٹڈ ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے جو وہاں لائرز ہیں، ہمارے ایمبیسی کے جو لائر ہیں، وہ وہاں پر بڑے تندی کے ساتھ جو ہے جسٹس منسٹری کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے اور وہ کیس کو پرسو کر رہے ہیں. اگر ان کا بھی ہو جائے گا، مسئلہ صرف فنڈز کا ہے، مسئلہ صرف فنڈز کا ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے جو خرچہ ہے وہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. از دیٹ کریکٹ جن صاحب؟ گورنمنٹ نے وہ فنڈز ارینج کرنے ہیں، جہاز ارینج کرنا ہے، اور ہمیں بتا دینا ہے کہ جہاز اویلیبل ہے، فنڈز اویلیبل ہیں، اور ہم نے تو سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ 2 ڈیٹس کا کوآرڈینیٹ کرنا ہے. وہ ڈیٹس ہمیں دے دیں گے اور ڈیٹس کے اوپر جہاز آ جائے گا اور ان لوگوں کو واپس لے آئیں گے. یہ کتنے پیسے چاہیے ہوں گے اس چارٹرڈ فلائٹ کے لیے رفلی؟ یہ تو ابھی اس نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے یقین ہے کہ جیسے سیکرٹری انٹیریئر کے ساتھ 2 دن پہلے بات ہوئی ہے، وہ انہوں نے میرے سامنے انسٹرکشن کر دیے اور امید ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک اتنے فنڈز ریکوائرمنٹ ہوں گی جتنی اس کی وجہ سے اتنا مزید ڈیلے کیا جائے اس کو. اور کیا ان لوگوں کی فیملیز کو کانفیڈنس میں لیا گیا اس حوالے سے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خود سے کچھ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو بیچارہ کوئی 8 سال سے کوئی 10 سال سے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ ہم اپنے بندے کو خود سپانسر کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو اگر پیسے چاہیے تو ہم سے لے لیں، لیکن ان لوگوں کو بلوا لیں واپس. تو اس طرح کی کوئی بات ان کی فیملیز سے ہوئی؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی انٹریکشن فیملیز کی نہیں ہوئی. اگر گورنمنٹ کے یا منسٹری کے ساتھ کنسرن بات ہوئی ہے تو میرے خیال میں ایسی شاید نہیں ہوگی اور ضرورت شاید کی نہیں پڑے گی، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بات گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فنڈ ارینج نہیں کر سکے گی جس کے لیے فیملیز سے فنڈ لینے پڑے. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہو جائے گا. اور بس بیسیکلی بات ڈیلیز زیادہ جو رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ یہاں پر زیادہ. اور یہ بنیادی طور پہ کرنا وزارت داخلہ نے ہے یا وزارت خارجہ نے ہے یہ چارٹرڈ فلائٹ کا بندوبست؟ یہ بندوبست جو ہے اصل میں ہم نے تو چونکہ فورن منسٹری کے تھرو ہی وزارت داخلہ کو بتانا ہوتا ہے نا، تو وزارت داخلہ نے فورن منسٹری نے ان کو بتانا ہے اور وزارت داخلہ نے ارینجمنٹ کرنا ہے اس کا. وزارت داخلہ نے اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے. ٹھیک، چلیے آئی ہوپ کہ جلد سے جلد یہ فنڈس جو ہیں ارینج ہو جائیں. اور آپ کو لگ رہا ہے ایک اگر ڈیڈ لائن آپ دینا چاہیں کہ اپروکسیمیٹلی رفلی کب تک یہ لوگ واپس آ سکیں گے؟ ہماری پوری کوشش ہے. میں نے جتنا بھی فورمز کے اوپر میں جتنے ہائیسٹ فورمز کے اوپر میں اس بات کو اٹھا سکتا تھا میں نے یہ بات اٹھا لی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ مہینے سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگ جائے گا. انشاءاللہ مہینے سے پہلے یہ لوگ واپس اپنے پاکستان میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل سعد خٹک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کہ جی 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ لوگ پاکستان واپس آ جائیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا سافٹ کارنر ہے اوورسیز میں پاکستانی قیدی جتنے بھی قید ہیں ان حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس پاکستان آئے تھے تو اس ٹائم پر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ سعودی حکومت نے وہاں سے ریلیز بھی کیا، وہ پاکستان واپس بھی آئے. تو دس از ون آف دوز کیسز کہ جہاں پہ کچھ لوگ سری لنکا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں پر انتظار کر رہی ہیں بڑے عرصے سے، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو واپس لے آیا جائے. اب جب کہ سری لنکن گورنمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ فنڈز پہ پھنسا ہوا ہے
یعنی کہ پھر آ جا کے پرابلم وہی آتا ہے، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے پاکستان میں یا کہیں پر بھی دنیا میں تو پیسے جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ریسورسز کو جنریٹ کریں گے نہیں تب تک بہت سارے مسائل میں ہم گرے رہیں گے. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی ایک اچھی معیشت جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہو سکتی ہے کافی حد تک. تو آئی ہوپ کہ معیشت بھی ہماری جو ہے فلرش کرے. وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.